that is Karamatullah Ghori Saab. Ghori Saab is here in the studio. Ghori Saab, sir, assalamu alaikum, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बीबी, अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारी दुआएं हैं, मैं खैरियत से हूँ. बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया. करमतुल्लाह गौरी साहब, सबसे पहले तो मौसम एक बार फिर से अंगड़ाई ले रहा है. रात के वक्त थोड़ी खुनकी हो जाती है, ठंडक हो जाती है. दिन तो आज भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहा. मैं आपसे जो एक तो हम ज़ाहिर है कनाडा की अगर ज़िक्र करते हैं, कनाडा ना सिर्फ कनाडा बल्कि पूरी दुनिया का, मतलब अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ अपने ही एंगल से देख रहे होते हैं, मगर मुझे लगता है पूरी दुनिया की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती चली जा रही है. यू हैड बीन इन द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ एंड आई थिंक सो लाइफ इन द मिडल ईस्ट इज़ ऑल्सो वेरी मच चेंज्ड. अगर आप नॉर्थ अमेरिका की बात कर लें तो नॉर्थ अमेरिका की ज़िंदगी इतनी मुश्किल है, इतनी मुश्किल हो गई है कि आप अमेरिका की बात कर लें और कनाडा की बात कर लें, टैरिफ्स की वजह से जो जॉब्स जा रही हैं और जो आते दिनों का खौफ है, वो खौफ बहुत ही खौफनाक है. अगर आप यूरोप की बात कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि हमको ओपनली नज़र तो जंग नज़र आ रही है, सिर्फ इसराइल की रशिया की और यूक्रेन की जंग नज़र आ रही है, इसराइल अमेरिका और ट्रायंगल हमें नज़र आ रही है ईरान की, मगर इसमें यूरोप बुरे तरीके से इन्वॉल्व होता जा रहा है. आज का आर्टिकल है, यूरोप ने अपनी एक मिसाइल्स हैं उनका ब्लूप्रिंट दे दिया है टू यूक्रेन को दिया है, जिसमें वो बहुत खफा हैं व्लादिमीर पुतिन. एंड इसका मकसद है कि इनडायरेक्टली यूरोप भी धकेलता चला जा रहा है, ज़ेलेंस्की को वो इस्तेमाल कर रहे हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आर यू लुकिंग एट ऑन द वर्ल्ड मैप? ज़ेलेंस्की को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें तो कोई मुबालगा ही नहीं है. देखो बीबी, हुआ क्या है, नेटो जो अमेरिका और यूरोप के ममालिक के दरमियान मुश्तरका मुआहदा हुआ था, वो दूसरी जंग अज़ीम के ख़िलाफ़ के बाद रूस और जो उस वक्त सोवियत यूनियन का हिस्सा था उसके ख़िलाफ़ हुआ था. तो सोवियत यूनियन तो 1989 में ख़त्म हो गया. उसके बाद मंतकी तौर पर नेटो का वजूद वजूद का जो रम्ज़ था, जो कायम होने का वजह थी, वो ख़त्म हो गई. तो उसके बाद नेटो को भी ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नेटो बरकरार है और नेटो को अब रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है. यूरोप के ममालिक यूक्रेन की हर मुमकिना मदद कर रहे हैं, वरना सोचो कि एक तन्हा मुल्क रूस जैसी ताकत के ख़िलाफ़ कहाँ मज़ाहमत कर सकता था. और ये जंग जो 2022 में शुरू हुई थी, आज अपने 4 साल पूरे कर चुकी है, लेकिन ताहाल इसके ख़त्म होने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता. तो एक तरह से ये जंग शुरू क्यों हुई थी? इसलिए कि यूक्रेन को नेटो का रुकन बनाने के मुतालिक ऐलान हो गया था और रूस और अमेरिका के दरमियान पहले से समझौता हुआ था कि यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा, इसलिए कि यूक्रेन को रूस अपने दिफा के लिए हद फासिल समझता था. तो वो जो इस्तेमाल की जाती है ना बुल फाइटिंग में, कि बैल को सुर झंडी दिखाना, तो यूक्रेन के नेटो में शमूलियत का ऐलान करके एक तरह से रूस को सुर्ख झंडी दिखाई गई और रूस ने उस इम्कान की पेशबंदी के तौर पर यूक्रेन पर हमला कर दिया. तो ये फसाद की जड़ तो ये ऐलान था कि यूक्रेन को भी नेटो की रुकनियत दे दी जाएगी. अब यूक्रेन को यकीनन
یورپ کے ممالک استعمال کر رہے ہیں روس کی طاقت کو اور روس کی طرف سے ان کو جو خطرہ محسوس ہوتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے. میرا بڑا عجیب سا سوال آپ سے یہاں پہ آنے جا رہا ہے. مڈل ایسٹ سلطنت عثمانیہ ختم ہوتی ہے, مڈل ایسٹ بالکل ٹوٹ جاتا ہے, ایک خطہ رہ جاتا ہے جو بون آف کنٹینشن تھا بٹوین انگلینڈ اینڈ فرانس کے درمیان, دیٹ از جہاں پر آج اسرائیل ہے. انگلینڈ سے یہ مہم سٹارٹ ہوتی ہے پوری کی پوری. الٹیمیٹلی یہاں پر پوری دنیا کی اسرائیل یہودیوں کی ایک بستی بنا دی جاتی ہے جس کو فرانس بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہے. ٹھیک. دیر آر سم کنٹریز ان دا ورلڈ دے ڈو ناٹ وانٹ پیس ایٹ آل. دیر آر سم اولیگارکس ان دا ورلڈ دے ڈونٹ وانٹ پیس. ان کی زندگی کا مقصد یا ان کی زندگی کا فائدہ ہی اس بات میں ہے کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی خطے میں ہمیشہ جنگیں ہوتی رہیں. ٹھیک. ابھی لنزے گرام جن کا ڈیتھ ہوا ہے, مجھے یاد ہے CNN کا ایک رپورٹر ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو انہوں نے کہا وائی امیریکا وانٹ, اس نے, اور مجھے یاد ہے ان کا ہاتھ جھٹکنا, انہوں نے کہا یس وی وانٹ وار اراؤنڈ دا ورلڈ. اور اٹس ون آف دا کنٹری ان دا ورلڈ which is lobbying even in America because Americans at the moment they don't want wars. مگر جے ڈی وینس سے, یہ میں نہیں کہہ رہی, جے ڈی وینس صاحب نے امریکہ کے تمام اخباروں میں یہ کور ہوا تھا کہ اسرائیل یا جوئش کمیونٹی یا ایپیک جو ہے یہ لابنگ کر رہا ہے ان امریکہ. they are spending a lot. they are جے ڈی spending on وینس نے EI. کہا تھا کہ ایپیک اپنے پیسے کو, اپنے وسائل کو استعمال کر رہا ہے امریکہ میں اسرائیل کے حق میں پبلک اوپینین کو چینج کرنا, متاثر کرنے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یس انگلینڈ از اے ون کنٹری ایٹ دا مومنٹ جو بنیادی طور پہ دنیا کے ہر خطے میں وار چاہتا ہے. اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا, کیونکہ آپ رشیا اور یوکرین کی وار کو 4 سال کہہ رہے ہیں. دور کیوں جاتے ہیں, امریکہ اور ایران کی جنگ بھی 6 مہینے سر پورے ہو گئے ہیں. 6 مہینے 28 اگست کو پورے ہو جائیں گے. 6 مہینے ہو گئے سر اس بات کو بھی. دس از, مجھے لگتا ہے یوکرین کی تو ہوا دینے والا ہی انگلینڈ ہے. کیا فرمائیں گے؟ نہیں, انگلستان کا ایسا مرکزی رول نہیں تھا. یہ تو پوری یورپین یونین اور پوری نیٹو کی ممالک کے چاہتے تھے, اور اس وقت بائیڈن کی حکومت تھی امریکہ میں, اور بائیڈن انتظامیہ نے یوکرین کی نیٹو میں بطور ایک رکن کے شمولیت پر ساتھ کیا تھا. دیکھو, تم نے جو سوال مجھ سے کیا ہے وہ بہت لمبی تاریخ ہے بھی. خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے جزیرہ نما عرب کے عربوں کو استعمال کیا گیا. ان سے وعدہ کیا گیا تھا, شریف حسین جو والی حجاز تھے خلافت عثمانیہ کی طرف سے جزیرہ نما عرب کے, ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ترکوں سے جتنا بھی علاقہ آزاد کیا جائے گا, کروایا جائے گا, وہ ان کے بیٹوں کو بانٹ دیا جائے گا. لہذا لارنس آف عربیہ کا جو نام تم نے سنا ہے وہ افسانوی کردار تھا. وہ اس نے ہر ممکنہ طور پر یہ کوشش کی, یہ کاوش کی, اور اس کاوش میں وہ کامیاب بھی رہا کہ عربوں کو حقیقی کردار تھا, حقیقی کردار تھا. اس کا جو عمل تھا وہ افسانوی تھا, افسانوی کردار حقیقی تھا, وہ حقیقی کردار تھا, لیکن اس نے جو طریقہ استعمال کیا وہ افسانے کا رنگ رکھتا تھا.
تو شریف حسین جو حجاز کے والی تھے ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ترکوں سے جتنے بھی علاقے آزاد کیے جائیں گے وہ ان کے بیٹوں میں بانٹ دیے جائیں گے. دوسری طرف برطانیہ اور فرانس آپس میں ایک معاہدہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے جو پیکو ایگریمنٹ کہلاتا ہے, جس کے مطابق جتنے بھی علاقے ترکوں سے آزاد ہونے تھے وہ ان کی بندر بانٹ ہونے والی تھی. صحیح. تو ہوا یہ کہ جب خلافت عثمانیہ کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ عرب علاقے جن پر ان کی حکومت تھی وہ آزاد ہو گئے, تو آپس میں جو جارج پیکو معاہدہ تھا اس کے مطابق فرانس اور برطانیہ نے وہ علاقے آپس میں بانٹ لیے, اور فلسطین برطانیہ کے حصے میں آیا. فلسطین پر باقاعدہ برطانوی مینڈیٹ مسلط کر دیا گیا. دوسری طرف وہ زائنسٹ صہیونی تحریک جو 19ویں صدی میں یورپ میں شروع ہوئی تھی, ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ فلسطین میں ایک یہودیوں کے لیے ایک ہوم لینڈ بنایا جائے گا. ہوم لینڈ جس میں زائنسٹ تحریک کو مکمل اختیارات حاصل ہوں گے, اور وہ اس معاہدے میں یہ جو ڈیکلریشن تھا اس میں فلسطین کے جو اصل باشندے تھے ان کے سیاسی حقوق کا کوئی ذکر نہیں تھا, کوئی تذکرہ نہیں تھا. ان کے صرف یہ تھا کہ ان کے شہری اور مذہبی حقوق کی پاسداری کی جائے گی. تو اسرائیل تو تم کہہ سکتی ہو کہ ایک طرح سے مغربی استعمار کا ایک خنجر ہے جو عرب دنیا کے سینے میں گھونپا گیا ہے باقاعدہ, اس لیے کہ مغرب کا وجود اسرائیل کے روپ میں اس خطے میں برقرار رہے. مگر میرا سوال جو تھا نا, میں مانتی ہوں کہ برطانیہ پروموٹ نہیں کر رہا, مگر برطانیہ نے اسرائیل کے وجود کو جنم دیا, مگر دنیا میں جو جنگیں روکنے کے لیے اگر روکنا چاہیں تو آئی تھنک برطانیہ از ون آف دا کنٹری وچ کین پلے اے ویری امپورٹنٹ اینڈ وائٹل رول, بٹ دے آر ناٹ ریڈی ٹو. نہیں, دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کا جو عروج تھا, ایک زمانہ تھا کہ 19ویں صدی میں یہ کہا جاتا تھا کہ برطانیہ کی سلطنت اتنی وسیع و عریض تھی کہ اس پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا. تو دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کی طاقت تو ختم ہو گئی, اس کے بعد امریکہ کا تسلط ہو گیا. اور دیکھو جس بات کی طرف تم شروع میں اشارہ کر رہی تھی کہ امریکہ میں سب سے بڑی صنعت کون سی ہے, وہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے. ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جس کی بابت جنرل آئزن ہاور نے, جو خود فوج کے میں رہ چکے تھے, جو جنرل تھے اور دوسری جنگ عظیم میں یورپ کے اتحادی فوجوں کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی, انہوں نے امریکی عوام کو باخبر کیا تھا, آگاہ کیا تھا, تنبیہ کی تھی کہ دیکھو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی طرف سے ہوشیار رہنا, اس لیے کہ یہ تم کو اس راستے پر لے جائے گے جو راستہ جمہوریت کا نہیں ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ
ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسرے دور صدارت میں باقاعدہ اس روش پر چل رہا ہے جو جمہوریت کی نفی کرتی ہے، جو جمہوریت کی بیخونی کرتی ہے۔ صحیح سر، ماسکو کا ذکر ہو رہا تھا اور وارز کی بات ہو رہی تھی کہ روس اور یوکرین کی وار کو 4 سال ہو گئے، امریکہ اور اٹس ویری انسٹیبل، امریکہ کی صرف چند لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، ظاہر ہے مینٹل النس بہت سو میں آئی ہے، امریکہ کی بھی بہت ساری خامیاں نظر آئی ہیں، مگر پورا کا پورا مڈل ایسٹ جو ہے نا اس وقت انسٹیبل کنڈیشن میں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مگر امریکہ کا رسپیکٹ فار ماسکو آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں، ابھی کی نیوز ہے اور ابھی کی نیوز یہ ہے کہ جو سی آئی اے کے انچارج ریڈ کلف ہیں، آج ٹیوزڈے کے دن ہی ریچڈ ماسکو میں پہنچے ہیں، سی آئی اے کے، ٹھیک ہے، سینٹرل انویسٹیگیشن، اور امریکی فوجی طیارے کے ذریعے وہاں پہ وہ پہنچے ہیں۔ کیا فرمائیں گے؟ ایک طرف امریکہ رشیا کو سپیس دے رہا ہے، 2 پریزیڈنٹس کے ساتھ، 2 لوگوں کے ساتھ امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا رویہ مختلف تھا، جس میں ایک شی جی پنگ تھے اور ایک ولادیمیر پوٹن تھے، باقی ہر جگہ پہ ان کا باڈی جیسچر واز ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ نہیں، ایک تیسری قیادت بھی ہے، اور وہ ہے شمالی کوریا کی، کم جونگ، جن کی دوستی کا جن کے ساتھ اپنی دوستی کا برملا اعتراف کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور جنوبی کوریا کے ساتھ تعلقات متاثر ہو رہے ہیں ان کی پسند کی وجہ سے، کیونکہ دے آر طاقتور ہیں۔ مگر آج جو ریڈ کلف جو ہیں سی آئی اے کے اعلیٰ ترین شخص ہیں، وہ بلکہ لوگوں نے ڈیٹا سے تصدیق بھی کر لی ہے کہ ریڈ کلف از ان رشیا۔ یہ کیا میسیج دے رہا ہے کہ ایک طرف برطانیہ، میں اگین اس کو پیچھے والی سے موڑ جوڑ رہی ہوں، کہ ایک طرف برطانیہ یوکرین کو بلو پرنٹ دے رہا ہے مثل کا، رشیا اس کو تھریٹ کر رہا ہے، امریکہ کا سی آئی اے کا انچارج رشیا میں آج اتر رہا ہے، یہ کیا میسیج ہے تینوں کی طرف سے ٹرائی اینگل کا؟ یہ وہ جو کہاوت ہے نا ہماری زبان میں کہ چور سے کہے کہ چوری کر اور شاہ سے کہے کہ تیرا گھر لٹا، تو یہ 2 طرفہ، یہ دوغلی پالیسی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اختیار کی ہوئی ہے۔ دیکھو آج پچھلے دو دنوں میں ہمارے کینیڈا کے ساتھ انہوں نے جو وتیرہ اختیار کیا ہے، جو رویہ اختیار کیا ہے، اس نے تو دنیا کو دکھا دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اصل روپ کیا ہے۔ دیکھو امریکہ اور کینیڈا کے تعلقات 2 ملکوں کے لیے کے مابین مثالی تعلقات سمجھے جاتے تھے، بلکہ میں اپنے قارئین کو بار بار یاد دلاتا رہتا ہوں کہ ہمارے بابائے قوم سے جب امریکہ کے مشہور اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے پاکستان کے قیام سے پہلے انٹرویو کیا تھا، تو انہوں نے قائد سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ ہندوستان کے ساتھ کیسے تعلقات دیکھنا چاہیں گے، اور قائد کا تاریخی جواب تھا کہ میں وہ تعلقات دیکھنا چاہوں گا جو کینیڈا اور امریکہ کے مابین ہیں۔ اتنی لمبی سرحد ہے، 6000 میل لمبی سرحد ہے، جس پر کوئی سپاہی کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ اب دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے اب ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے، اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ تو وہ ہے جو محلے کے دادا گیر کا ہوتا ہے، مگر وہ ہر ایک کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ پاکستان کی پالیٹکس کو ہم برا کہتے ہیں، انڈیا کی پالیٹکس کو برا کہتے ہیں، مڈل ایسٹ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ان لوگوں کے جوتے چاٹتے ہیں مغرب کے، کہ وہ اپنی خاندانی سیاست کو، بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے، کیونکہ ذاتی اقتدار کو کیونکہ یہ شیک کر سکتے ہیں ان کو۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا فرمائیں گے آپ اس وقت کہ ہم
وہاں کی پوری جو کانگریس کے ممبرس ہیں, دے آر آل ود دا پریزیڈنٹ آف امریکہ. نہیں, ریپبلکن پارٹی جو اکثریتی پارٹی ہے وہ پوری طرح سے صدر ٹرمپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے. سر یہ جب ووٹ ڈلنا تھا نا وار کا, تو 2 ریپبلکنس نے آف لیا تھا, وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے. ڈیموکریٹس نے ووٹ ڈال کے ون کروایا تھا ان کو. ڈیموکریٹس نے بھی ووٹ دیا تھا بیکاز اس ووٹ کے بیچ میں ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی اب نوجوان نسل, جو نوجوان طبقہ ایسا پیدا ہو رہا ہے جس کے دل میں نفرت ہے, جو امریکہ کو اس روش پہ چلانا چاہتا ہے جو امریکہ کے بانی مبانی, جن کو فادرز امریکن انڈیپینڈنس کا کہا جاتا ہے, وہ اس نہج پر چلانا چاہتے ہیں جن کا نمائندہ زہران ممدانی ہے, جو امریکہ کے سب سے بڑے شہر کا میئر منتخب ہو گیا ہے, اور وہ ڈیموکریٹک پارٹی کو اس سمت میں لے جانا چاہتا ہے جو امریکہ کی نوجوان نسل کے جذبات کی ترجمانی کرتی ہے. آپ نے امریکہ کی ہم بات کرتے ہیں, امریکہ سے نکلتے ہیں ہم اور پاکستان. پچھلے دنوں میں بہت سارے کرکٹرز نے لکھا, ایک شخص ہر ایک کی زبان پہ ہے اس وقت امریکہ میں. مشیگن سے محمد السید اس کا نام ہے, ایجپشین لڑکا ہے, 21 سال کی عمر میں شادی کی. ہی از ڈاکٹر, اور اس نے یعنی تاریخ ہی بدل دی اور وہ جیت گیا. ڈونلڈ ٹرمپ ان کے بہت مخالف ہیں. پچھلے 3 دن پہلے جب عمران خان صاحب کو شفا ہاسپٹل نہ لے کے جایا گیا اور پمز ہاسپٹل لے کے جایا گیا, اور یہ رات کے پچھلے پہر میں ان کو لے کے جایا گیا, اس کے بعد ان کو ہاسپٹل میں رکھنے کی بجائے دے ٹک ہم بیک ٹو دا ایڈیالہ جیل. محمد السید نے بھی اس پہ ٹویٹ بھی کیا, اس نے مذمت کی. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں کہ تقریباً 22 کے قریب کرکٹرز ہیں جنہوں نے ہیومینٹی کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ پرائم منسٹر بھی رہا, آپ مطلب اتنا سلوک نہ کریں, کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ عمران خان کے خلاف جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں, جو ملک پر مسلط ہیں, جنہوں نے ملک میں جمہوریت کا گلا اس طرح سے دبایا ہوا ہے جس طرح سے کوئی شاہین اپنے پنجے میں کسی چھوٹے سے پرندے کو گرفت میں لیتا ہے, تو عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ تو انتہائی شرمناک ہے. وہ سلوک ہو رہا ہے جس پر ہر پاکستان سے محبت کرنے والے کا شرم سے جھک جانا چاہیے. عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. عمران خان کو اس کی بہنوں سے ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی. اب سپریم کورٹ کے حکم کے بعد نورین کی ملاقات اپنے بھائی سے کل ہوئی ہے, اور اس سے پہلے بھی ان کی ملاقات ہو چکی تھی. لیکن عمران خان کو سپریم کورٹ کے واضح حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جس طرح سے وہ ڈرامہ رچایا گیا, وہ ڈرامہ تو کسی بالی ووڈ کی سستی فلم کا تھا, یا لگتا تھا کہ کسی پنجابی فلم کا ہے. میں اپنے زمانے میں جب میں ڈائریکٹر جنرل تھا دفتر خارجہ میں, تو میں دفتر خارجہ کی نمائندگی مرکزی سینسر بورڈ پہ بھی کرتا تھا, اور وہاں جو مجھے پاکستانی فلمیں دیکھنے کو ملتی تھیں وہ ان کے متعلق میں نے اپنی سوانح حیات میں لکھا ہے تھوڑا بہت, لیکن وہ عجیب و غریب فلمیں ہوتی تھیں. مثال کے طور پر ایک فلم تھی جس میں 1980 کا پاکستان دکھایا, 1947 کے جب تقسیم ہوئی ہے وہ
پیریڈ وہ دور دکھایا گیا تھا، لیکن وہاں پر جو لاہور کی سڑکوں پر لیٹسٹ ماڈل کی ٹویوٹا کارز دوڑ رہی تھی. تو میں نے اس فلم کے پروڈیوسر سے سوال کیا کہ بھائی تم نے یہ کیا ستم کیا، تم نے یہ غور نہیں کیا کہ تم لاہور کی سڑکوں پر 1947 میں 1980 کی ماڈل کی ٹویوٹا کار دکھا رہے ہو. اس نے کہا کہ سر عام تماشائی کہاں ان باتوں پر غور کرتا ہے، آپ نے غور کر لیا، اس کو پکڑ لیا، لیکن عام تماشائی تو پاکستان کا ان باتوں کی طرف، ان جزیات کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا. تو پاکستانی قوم کا بی المیہ یہی ہے کہ وہ اپنے قومی مفادات کی طرف سے انتہائی غفلت کا شکار ہیں. اور یہی پاکستان کے متعلق سنجیدہ رائے رکھنے والے دانشوروں کا المیہ ہے کہ پاکستانی قوم کسی طرح سے بیدار ہو کے نہیں دیتی. اگرچہ عمران خان نے نوجوان نسل میں یہ شعور پیدا کیا تھا کہ تم اس ملک کے مستقبل کے مالک ہو، تم اس کے معمار ہو سکتے ہو بشرطے کہ تم اس کو جمہوریت کی روش پہ چلانے کے لیے آمادہ ہو. تو نوجوان نسل میں تو وہ شعور بیدار ہو گیا، لیکن جو پرانی نسل ہے وہ اب تک غفلت کا شکار ہے. وہ اپنے ساتھ ہر ظلم اور زیادتی کو برداشت کر رہی ہے. بہت شکریہ. یہ تو وہ اس طرح بھی کسی نے اس کو، آپ نے تو اس اینگل سے کہا، کسی نے یہ کہا کہ پرانی نسل میں آدمی اپنی بیوی کو مارتا رہتا تھا، وہ مار کھا کے بھی وہاں پہ جیتی رہتی تھی، اس کو انڈے پراٹھے بنا کے دیتی تھی. نئی نسل اب یہ کچھ نہیں کرتی. میرا سر جس دن اٹ واز جسٹ اے کو انسیڈنس کہ ٹیوزڈے تھا جس دن آپ تشریف لائے تھے، جب پاکستان کی عدلیہ نے سٹینڈ لیا ہوا تھا کہ نہیں جی عمران خان کو شفا میں لے کے جانا ہے، جبکہ گورنمنٹ اپنی اپیلیں درج کر رہی تھی کہ نہیں جی ہر قیدی کا علاج سرکاری ہسپتال میں ہو رہا ہے، سرکاری میں ان کا علاج، تو میں نے تب بھی کہا تھا یہ جھنڈی کہیں اور سے ہلائی گئی ہے. آپ کی عدلیہ میں تو بیک بون ہی نہیں ہے، they cannot say anything. بی جھنڈی کہاں سے ہلائی گئی ہے وہ تو دنیا کو معلوم. میرا اگلا سوال، اب یہ دکھایا دایاں اور مارا بایاں، انہوں نے ڈرامہ پورا ٹھیک ٹھاک ہوا، حکومت نے اپیلیں کی، سپریم کورٹ نے دوبارہ حکم دیا نہیں جی نہیں شفا ہاسپٹل میں جائیں گے. آپ نے، ہم نے، ساروں نے سوچا کہ ہاں اوپر سے تو بڑا چینج آ گیا. بٹ مین وائل ایک بل کے اوپر سائن کر لیے گئے، اور وہ بل کیا تھا کہ چیف جو فیلڈ مارشل ہمارے ہیں، تینوں آرمڈ فورسز ان کے انڈر آ جائیں گی. ٹھیک، حالانکہ تمام تر اختیارات کا مرکز اب ان کی ذات میں انہی کی ذات میں ہوگا. اینڈ یس، انہوں نے سنا ہے کہ جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا، انہوں نے ایک بندہ، میری ذاتی طور پہ اس بندے کے متعلق بات بھی ہوئی، وہ ان کے آفس میں گیا، اس نے کہا 10 سال تک تم لوگوں کو میں دیوار سے منہ ادھر نہیں کرنے دوں گا. یہ فیلڈ مارشل نے کہا تھا. ایک بل پاس کرایا جس کو پوری کی پوری پی ٹی آئی پاس ہی نہیں کرنا چاہ رہی تھی، سب نے بل پاس کر دیا. عمران خان کو لیٹ پہنچایا گیا، اس رات کو 4 بجے کے قریبی ہاسپٹل، اور وہاں سے سیدھا ہسپتال بھیج دیا گیا. عمران خان کو پرائیویٹ ہسپتال میں ان کا علاج کروانے کا شوشہ اسی بل کو منظور کروانے کے لیے رچایا، اور ساروں نے اسی دن 12-1 بجے تک وہ بل پاس کر لیا. اس لیے کہ نواز لیگ کی طرف سے کچھ مزاحمت ہو رہی تھی اس بل کے خلاف، اور وہ تو تاجر پیشہ لوگ ہیں، وہ سودے بازی کرنا چاہ رہے تھے. تو ان کو سبق سکھانے کے لیے عمران خان کے پرائیویٹ ہسپتال میں علاج کا شوشہ چھوڑا گیا، تاکہ ان کو یہ احساس ہو جائے کہ
جو ہماری عسکری قیادت ہے، جو جرنیلوں کا ٹولہ جس کو میں کہتا ہوں، اس کے اور عمران خان کے درمیان کوئی مفاہمت ہونے جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ عمران خان کے دوبارہ برسر اقتدار آ جانے کا وہ خواب اتنا بھیانک ہے نواز لیگ کے لیے کہ وہ اپنے انجام سے ڈرتے ہیں. صحیح. تو یہ صحیح. بل مگر یہ دیکھیے اس میں یہ کہ اقتدار کی ہوس میں میری کل ہمارے بڑے ایک معزز مہمان یہاں پہ موجود تھے، کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جب ایکسٹینشن دی تھی باجوہ صاحب کو تو مراد سعید واز دا مین، وہ خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے تھے. ہی واز ویری کوائٹ. تو خان صاحب نے کہا مراد سعید تم بولو تو صحیح. اس نے کہا خان صاحب ساری عمر آپ سبق دیتے رہے ہیں کہ ڈکٹیشن نہیں لینی. تو خان صاحب نے کہا کہ تم کتنے ووٹوں سے جیتے ہو؟ ایک نے بتایا 3000 سے. تو انہوں نے کہا کہ اگر اقتدار میں رہنا ہے تو یو گاٹ ٹو لسن ٹو دیم. ٹھیک. اب پی ٹی آئی کے سارے بندوں نے جب یہ خبر سن لی کہ ہاں جی وہ تو جی عدلیہ تو ہماری بے بس اور بیکار ہے، ٹھیک، بے بس کر دی گئی ہے. ہاں، مگر جنہوں نے بے بس کی انہوں نے عدلیہ سے وہ ایک بیانیہ دلوایا، انہوں نے اپنا بل پاس کرا لی. ہوئی کیا مستقبل ہے اس قوم کا؟ بہت ہی تاریخ ہے. بی جو حالات ہماری آنکھوں کے سامنے رونما ہو رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے تو ہر عاقل و بالغ یہ کہے گا کہ اسے اپنے ارد گرد مکمل تاریکی نظر آتی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو عمران خان صاحب کے ساتھ اب آگے کیا ہوگا؟ کیونکہ اس دن بھی ان کو ایک اور ٹارچر ملا کہ آپ سوچئے ایک شخص کی طبیعت اچھی نہیں ہے، آپ دن کے دن میں جائیں اس کو ڈاکٹر سے دکھائیں، آپ نے سرکاری ہسپتال میں. آج ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ ہمیں سپریم کورٹ نے کہا تو ہم اس کو لے جائیں گے. اس دن دراصل الشفا کے سامنے اتنے لوگ آ گئے تھے کہ ہمیں مجبوراً سرکاری ہسپتال میں، اور وہ بھی رات کے 4 بجے لے کے جانا پڑا. اٹ واز اے ٹارچر فار اے پیشنٹ. جبکہ عمران خان کے ذاتی معالج کو 4 گھنٹے تک شفا میں بند رکھا گیا. دوسری طرف شفا میں لے کے چلے گئے. دوسری طرف عظما خان جو عمران خان کی بہن ہیں ان کو پمز میں 3 گھنٹے تک نظر بند رکھا گیا. تو یہ تو کیونکہ عمران خان لیٹ پہنچے تھے نا. اصل بات تو میں عمران خان خود تو نہیں گیا تھا بابا. میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ رات کو 4 بجے اٹ واز اے ٹارچر فار اے پیشنٹ. پیشنٹ کے لیے بھی ٹارچر تھا، ان کے ذاتی معالج کے لیے بھی ٹارچر تھا، اور ان کی بہن کے لیے بھی ٹارچر تھا. بلکہ میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو اپنا قائد ماننے والے پاکستان کے اکثریتی عوام کو مشترکہ پر اجتماعی طور پر ٹارچر کیا گیا. تو یہ تو پاکستان میں فسطائیت کا عروج ہے. عروج ہے، بلکہ فسطائیت وہ اس بام پر ہے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ نصف النہار ہے. آج چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہمارے ایران میں بھی گئے تھے. ایران نے کہا کہ میں نے آئل کی پائپ لائن اتنی پیسے کے ساتھ مکمل کر لی مگر پاکستان نہیں کر سکا، اور امریکہ کی وجہ سے تو اس کا ہرجانہ ادا کرے. اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ وہ تو دو طرفہ معاہدہ جو ہوا تھا ایران کے ساتھ، اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ اگر پاکستان نے اپنی طرف اس پائپ لائن کو مقررہ مدت میں، اور وہ مقررہ مدت تو سالوں پہلے گزر چکی، ایران نے اپنی طرف سے بہت سخاوت کا مظاہرہ کیا ہے، بہت فیاضی کا مظاہرہ کیا ہے کہ آج تک پاکستان سے مگر آج تاوان کا مطالبہ نہیں کیا. لیکن اب جو صورتحال ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ وہ ایران کے خلاف انتہائی سخت
معاشی اور اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور کل امریکہ کے جو ٹریجری سیکٹری ہیں انہوں نے جو اعلانات کیے ہیں ان کے مطابق تو ایران کی ہر طرح سے مشقیں کسنے کا ارادہ ہے, یا نیوکلیئر اٹیک کا بھی کم. اگر دیکھ لیجئے صاحب, ان سارے کے سارے جو ان کے مشیر ہیں, چاہے وہ جان بیسٹ ہیں یا جو کوئی بھی ہے, ان سب کو پروو کون کر رہا ہے؟ ان کو کانگریس مین پروو کر رہے ہیں. اور کراس کوشچننگ کے بیچ میں صرف ریپبلکنز نہیں ہوتے, کراس کوشچننگ کے بیچ میں ڈیموکریٹس ہوتے ہیں. کانگریس کو جانے دو, ٹرمپ کو دوبارہ منتخب کرنے والے امریکی ووٹرز اصل میں مجرم ہیں. انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور صدارت میں کیا پالیسیز اختیار کی تھیں, کیا رویہ رکھا تھا. اس کو جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے آنکھ بند کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو دوبارہ امریکہ مگر سر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جتنے کام کرنے والے ہیں, چاہے وہ یہ مسٹر بیسٹ ان کے وزیر خزانہ ہیں, چاہے پیٹ ہیگزٹ ہے, چاہے کیش پٹیل ہیں, الٹیمیٹلی اس پوزیشن کو رکھنے کے لیے دے آر گرلڈ بائی جی او پی. اور جی او پی میں جو کانگریس مین ہیں وہ صرف ریپبلکن نہیں ہوتے, وہ ریپبلکنز بھی ہوتے ہیں, وہ ڈیموکریٹس بھی ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایوری تھنگ از ایز پر پلان ہیپننگ. نہیں, پلان تو یہی ہے کہ امریکہ کو آمریت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. جو امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز کے نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر بہت بھیانک نکلنے والی ہے. سر آج کا قطع بیان دنیا کے لیے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے, اس لیے کہ امریکہ ظاہر ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے, سب سے بڑی عسکری طاقت ہے, اور وہ اپنے رویے سے دنیا کو یہ دکھاتی رہی ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد سے کہ امریکہ دنیا بھر میں امن کا سب سے بڑا دشمن ہے. آج کا قطع ہو جائے تو بہت اچھا. آج کا قطع تو اس پس منظر میں ہے کہ ہمارے یہاں ہر سفارتی مشن بھی اب 2 ہی افراد کے ذمے رہ گیا ہے. دو ہی لگتا ہے کہ پاکستان میں 25 کروڑ عوام میں 2 ہی نابغہ روزگار بچے ہیں, باقی سب کا. ایک آپ کے انٹیریئر منسٹر نہیں, عاصم منیر اور محسن نقوی. ہاں نا, وہ انٹیریئر منسٹر ہے نا. ہاں وہی تو ہیں. وہ جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عاصم منیر کی بیگم کے برادر نہیں سر, ہم غلط نہیں, ایکسکیوز می سر, آپ سے میں توقع نہیں کرتی کہ ہم غلط خبر. نہیں, میں کہا جاتا ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حقیقت ہے, لیکن 2 ہی دانشور بچے ہیں, 2 ہی نابغہ روزگار بچے ہیں. تو آج آپ تم نے دیکھ لیا کہ ہر سفارتی مشن پر عاصم منیر جاتے ہیں یا اور ان کے ساتھ ان کا چہیتا محسن نقوی جاتا ہے. اکیلے بھی ہر جگہ محسن نقوی پہنچے نہیں, تو اب دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک سپہ سالار نے اپنے آپ کو تا حیات ہر مواخذے سے, ہر جواب دہی سے استثناء دلوا دیا. اب تو آج کا قطع ہے یہ ہے کہ اب 2 ہی بچے ملک میں ہیں عاقل و دانا. اب 2 ہی بچے ملک میں ہیں عاقل و دانا, ہر کام کا بیڑا ہے انہی 2 کو اٹھانا. ہر کام کا بیڑا ہے انہی 2 کو اٹھانا. سب ڈوب گئے ان کے سوا اور ستارے, سب ڈوب گئے ان کے سوا اور ستارے, دشوار ہوا ان سے بہت جان چھڑانا. اب 10 سال برداشت کریں. بہت نہیں, برداشت کی حد ہوتی ہے بیوی. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے سر, 10 سال برداشت کریں.
تھینک یو. ہاں وہ الگ بات ہے کہ اگر ملکل موت آ جائے تو وہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ شاعر نے کہا تھا کہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. بہت شکریہ سر کرامت اللہ غوری صاحب سے آپ کی بات چیت کرائی.